रहीम। दाना लोगों से ये सुना है, बुजुर्गान की ये कहावत है कि बेटा 4 लफ्ज़ पढ़ लिए होते तो तू भी आज कुछ बन जाता। आपने सुना या नहीं सुना? 4 लफ्ज़ पढ़ लिए होते तेरा मुस्तकबिल संवर जाता, तू भी आज कुछ बन जाता। आज हम बताना चाहते हैं वो 4 लफ्ज़ कौन से हैं जिनके पढ़ने से इंसान का मुस्तकबिल बन जाता है, ज़िंदगी संवर जाती है। ठीक है, तो सवाल तो पैदा होता है ना भाई, वो 4 लफ्ज़ कौन से हैं? तो 4 लफ्ज़ पढ़ने में कोई मुश्किल है? अभी पढ़ाओ, अभी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो 4 लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा तो नहीं है जी सर। हाँ, वो 4 लफ्ज़ आसम तवज्जो दे हुए, वो 4 लफ्ज़ जो हैं ज़रा नोट कराओ। फ़हम, तनकीह, तहकीक, तत्बीक। रिपीट करो। तहकीक, तत्बीक। फ़हम से मुराद यह है कि आप जो किताब पढ़ रहे हो, जो बहस आप आज आपने पढ़ी है, जो आज का आपका दर्स है, आपको उस दर्स का, उस बहस का फ़हम होना चाहिए। मुसन्निफ़ ने इस बहस में क्या कहा है, साहिब किताब ने यहाँ क्या नुक्ता बयान किया है। ठीक है। अच्छा, अगर फ़हम नहीं है तो आप लोग तशरीफ़ लाए, दर्स में शिरकत की और मलाइका के साथ मुसाफ़ा किया, वापस चले गए फ़ी अमानिल्लाह, जाके मोबाइल देखा, नेट यूज़ किया, फ़हम हासिल नहीं। ठीक है, तो फ़हम के बगैर आपका जो दर्स है वो ज़ाया है। पहला लफ्ज़ क्या है जी? लिहाजा जो कुछ आपने पढ़ा है उसका आपको फ़हम होना चाहिए, उसकी आपको समझ होनी चाहिए। हम आपको तकलीफ़ देते हैं बार बार रिपीट करने की या क्वेश्चन बना के आप लोगों की तवज्जो लेने की। मकसद हमारा यही होता है कि आप दर्स में आए हैं तो आपको आज के दर्स का फ़हम होना चाहिए, आपको दर्स की समझ आनी चाहिए। इंटर प्रेशर होकर बैठ जाएंगे, सीरियस होकर बैठ जाएंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं होगी, बात दकीक है तो आपने जो है उसको रोक कर पूछने की जहमत नहीं की तो आप फ़हम से महरूम चले गए। मुहिम शायद फ़हम है, दकीक है तो रोक के सवाल करो, सलीस करने का मुतालबा करो, रिपीट करने का मुतालबा करो। समझ आ गई है तो फिर आप इशारा दीजिए समझ आ गई है। फ़हम के बगैर आगे मत बढ़ें। दूसरा लफ्ज़ है जी तनकीह। नक्काहा युनक्के हो, तनकीहान। इसका मतलब क्या होता है? गैर ज़रूरी चीज़ें साइड पे निकाल देना। ठीक है, कभी घर में जो है वो ख़वातीन जब दाल बनाती हैं देखा है, उससे जो है वो गैर ज़रूरी चीज़ें चुन के अलग कर देती हैं। तनकीह लिखा होता है नुस्खा मुनक्काहा, गैर ज़रूरी है, इसके अंदर कोई इस किस्म की छोटी मोटी गलतियां हैं तो हमने वो साइड पे निकाल दी है। लिखा होता है मुनक्काहा, या नहीं पढ़ा है? अच्छा, तनकीह का मतलब यह है कि दर्स का फ़हम हासिल करने के बाद एक मरहले से जब दूसरे मरहले में जाओगे, जब हाशिया से शमसिया में जाओगे, सुल्ला में जाओगे, तो फिर आप तनकीह करेंगे कि पिछले मरहले में आपने जो समझा है वाक़यान वो ठीक समझा है या उसमें कुछ आपकी गलतफहमियाँ हैं। मुसन्निफ़ की मुराद कुछ और थी और आप कुछ और उसका मतलब मायना ज़हन में समझे बैठे थे, तो आपने उसको दोबारा एक दफ़ा मवाजना देना है। लेकिन जब तक आप दर्स में हैं ये मवाजना नहीं दे सकते हो। मवाजना कब देंगे? जब आप बड़े हो जाएंगे, एक किताब से दूसरी किताब की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे।
تو حاشیہ سے جب شمسیہ میں چلے جائیں گے، جب پرائمری کے ریاضی کا طالب علم میٹرک کی ریاضی میں جائے گا تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ پرائمری کی ریاضی میں فلاں فلاں جو ہے وہ سوالات سمجھنے میں یوں سمجھ رہا تھا، دراصل فارمولہ اس کو حل کرنے کا یہ ہے۔ تو فہم میں جو ہے لاشعوری طور پہ کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی ہوتی ہے۔ فہم کے اندر کیا آئے گی؟ غلط فہمی۔ فہم کے مرحلے میں غلط فہمی ہو، لیکن پتہ نہیں ہوتا غلط فہمی کا، اس کی تنقیح ہوگی جب آپ اگلے مرحلے میں چلے جائیں گے۔ تنقیح کے مرحلے میں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ بحث ہے، یہ نظریہ ہے، یہ تعریف ہے، یہ اشکال ہے، اور اس سے صاحبان علم کا یا جو اس فن کے ماہرین ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کی مراد اس بحث سے یہ بات ہے، جنس کی انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ یہ تعریف ہے۔ تنقیح کے مرحلے میں آپ کلیئر کر لیں گے مراد مصنف کیا تھی۔ تنقیح کے بعد آگے کیا کرنا ہے جی؟ تنقیح کا معنی یہی ہے چھٹی کرنا، چھلنی کے ساتھ غیر ضروری چیزیں جو ہے یا اس کے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں ہیں لاشعوری طور پہ تو ان کو ٹھیک کرنا۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تحقیق۔ تحقیق میں کیا کرو گے؟ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ مراد مصنف یہ ہے، اب آپ نے اس سے اگلے مرحلے میں جا کے اس کی تحقیق دینی ہے۔ بھی مراد تو اب اس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب تحقیق کرنی ہے کہ یہ بات واقعاً ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہی ہے یا ایسے نہیں ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد اب وہ بات فائنل ہو جائے گی، تحقیق کے مرحلے سے گزرے گی، وہ قانون، وہ قاعدہ، وہ تعریف کیا ہو جائے گی؟ فائنل ہو جائے گی۔ فائنل ہونے کے بعد آپ محقق بن چکے ہو۔ محقق بننے کے بعد وہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ وہ نتیجہ جو فہم سے بات چلی تھی وہ آپ تحقیق کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد کیا ہو چکی ہے؟ نتیجے کو پہنچ چکی ہے، وہ قاعدہ قانون فائنل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس قاعدے کی، اس قانون کی تطبیق دینی ہے، اور تطبیق دے کے آپ نے ان جزیات کے احکام لاگو کرنے ہیں۔ اس کا یہ حکم ہے، یہ اس قاعدے کے زمرے میں آتا ہے، یہ اس قاعدے کے زمرے میں۔ تو تحقیق کے بعد تطبیق کا مرحلہ ہے، اس تطبیق کے مرحلے کو کہتے ہیں افتاء، فتویٰ جاری کرنا، اپنی رائے کو ظاہر کرنا۔ تحقیق کے مرحلے میں آپ صرف اجتہاد کہیں گے۔ جو بحث کار میں لوگ جا رہے ہیں یہ اجتہاد کر رہے ہیں، افتاء نہیں جاری کر سکتے، اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ رائے دیں گے جب تحقیق مکمل ہو جائے گی۔ مجتہد جو بحث خارج میں شرکت کر رہے ہیں یہ اجتہاد کے مرحلے میں ہے، یعنی تحقیق کر رہے ہیں اسی نظریے کی جس کا پہلے فہم حاصل کیا، پھر اس کی تنقیح کی، تنقیح کے بعد اب اس کی تحقیق چل رہی ہے بحث خارج۔ تحقیق کے مرحلے سے گزرنے کے بعد مجتہد تطبیق دیتا ہے انہی قوانین کی، قواعد کی جو اجتہاد کے مرحلے میں وہ تحقیق کر کے فائنل کر چکا ہے۔ فتوے جو ہوتے ہیں وہ جزیات کے احکام کو بیان کرنا، یہ فتویٰ ہوتا ہے۔ اچھا، لفظ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اور اگر تسلسل سے، ایمانداری سے انسان چلے، تسلسل اور ایمانداری، تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ غیر حاضریاں اور فالتو ٹائم ضائع نہ کرے، اور ایمانداری سے مراد یہ ہے کہ پورا ٹائم دے کتاب کو، کتاب کے ٹائم کے ساتھ موازنہ کرے دیگر اپنے مصروفیات کا، تو کتاب کا ٹائم ان سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس دیگر مصروفیات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، میں کھولنا نہیں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو دیگر مصروفیات ہیں ان کے ٹائم کو ٹوٹل کرو اور کتاب کے ٹائم کو ٹوٹل کرو۔ 4 کتابیں پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، ان کتابوں کو آپ نے جتنا ٹائم دیا ہے درس میں، دوبارہ مراجعہ مباحثے میں یا دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے، تو آپ نے ٹوٹل ٹائم جو دیا ہے وہ اور دیگر مصروفیات کا ٹائم دیکھو، زیادہ اس کو میں نے دیا ہے 24 گھنٹے میں سے آپ آرام کا وقت نکالو، بعد شریعہ کا ٹائم نکالو، زیادہ ٹائم آپ نے کس کو دیا ہے؟ یہ ہے ایمانداری۔ تو بندہ کیا کرے؟ تسلسل اور ایمانداری کے ساتھ چلے،
تو یہ 4 لفظ پڑھنے میں کم سے کم 12-14 سال لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بچہ 4 لفظ پڑھ لیے ہوتے تو آپ کی زندگی سنور جاتی. ان 4 لفظوں سے مراد یہ 4 لفظ ہیں جن کو پڑھنے کے لیے 12-14 سال درکار ہے. اور ہم آپ کو جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں تسلسل ہے ہماری طرف سے، اور ہماری طرف سے ایمانداری بھی ہے. ٹھیک ہے. آگے تسلسل اور ایمانداری کا مظاہرہ آپ کریں گے کیوں کہاں، تو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا خیریت سے منزل کو پہنچ جائے گا. یہ درس آپ کی فکر کی تعمیر کرتا ہے. درس کیا کرتا ہے؟ آپ کی فکر کی تعمیر کرتا ہے. درس سے 2 چیزیں ملتی ہیں بھائی. دیکھو کہ ان دونوں میں سے آپ کو دونوں ملی ہیں یا ایک ملی ہے. ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے خود کو دیکھے، اپنی ججمنٹ خود دے. ایک درس سے آپ کو معلومات ملتی ہیں، نالج ملتا ہے. ٹھیک ہے، معلومات، نالج. دوسری چیز کیا ملتی ہے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں وسعت پیدا ہوتی ہے. آپ کا آئی کیو لیول اپ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی فکر میں. ٹھیک ہے. تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی بڑھے گی نالج کے ساتھ. اگر آپ کا وہ درس استدلالی ہے، اگر استدلالی نہیں ہے، اخباری ہے، جیسے خبر دی جاتی ہے کہ درس کا جو ہے وہ مطالعہ کیا اور اس کو جو ہے خبریں بنا کے آگے سنا دیا، نالج آپ کو ملے گا. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں بڑھے گی. نجب کا جو طرز ہے درس و تدریس کا وہ یہ ہے کہ درس کے اندر جو ہے استدلال رکھتے ہیں ساتھ. آگے آپ نے فیس کرنا ہے کس کو؟ کفایہ کو. اور کفایہ 80% اس ہدف سے مرتب کی گئی ہے کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر آپ کی پروموشن لائی جائے، وسعت لائی جائے. تو کفایہ کے اندر آپ کو 20% نالج اور معلومات ملیں گی، باقی 80% آپ کا مقصد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ چھری چاقو تیز کیے جاتے ہیں جس پتھر پہ، اس کو کیا بولتے ہیں پنجابی میں، اردو میں؟ سان. دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا. تو جب رگڑی کرتے ہیں نا تو وہاں تھوڑی سی آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں. تو بھائی رگڑی کرنے سے چنگاریاں تو نکلیں گی لیکن چھری تیز بھی ہو جائے گی، چمکدار بھی ہو جائے گی. یہ جو استدلال ہے نا یہ تھوڑا فکر کو رگڑائی میں لاتا ہے. یہ رگڑائی مفید سے ہے بھائی، گھبرانا نہیں ہے تم نے. کیا کہو کہ یار سوال لے کے آتے ہیں بلال صاحب، تو تھوڑا سا جو ہے وہ سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے، مشوش کر دیتے ہیں، ٹینشن میں تھوڑا رکھتے ہیں ہم کو. بھئی یہ آپ کی فکر کو میں زور لگواتا ہوں. ٹھیک ہے نا. گاڑی اگر کہیں جو ہے وہ دھنس جائے تو پھر وہ اس کی پاور جمع کر کے زور لگواتے ہیں تاکہ گاڑی نکل جائے. تو میں زور لگواتا ہوں تاکہ آپ کی فکر کے اندر وسعت آئے. زور لگانے سے آپ کی فکر کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں وسعت آ جائے. ٹھیک ہے. ذرا ایک صلوات پڑھیے گا آل محمد کی ذات. مصنف نے مقدمے کے اندر 3 چیزیں یا 2 چیزیں بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور گفتگو یہاں سے شروع کیا ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور، تصدیق. تصور کی 2 قسمیں ہیں، تصور ضروری بھی ہوتا ہے، نظری بھی ہوتا ہے. تصدیق کی پھر 2 قسمیں ہیں، یعنی سیم. تصدیق بھی ضروری بھی ہوتی ہے، نظری بھی ہوتی ہے. جو تصدیق نظری ہوتی ہے یہ کون سی تصدیق ہے؟ یہ جو تصور نظری ہوتا ہے یہ کون سا ہے؟ نظری اس تصور اور تصدیق کو کہتے ہیں جس میں بات کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی کو درک کرنے کے لیے غور و فکر کی احتیاج ہو. غور و فکر کے پروسیس سے گزرنے کے بعد جس چیز کے معنی کو، اس کی حقیقت کو انسان درک کرے،
उस इदराक और इल्म को क्या बोलते हैं? नजरी बोलते हैं। तसव्वुर है तो तसव्वुर नजरी हो जाएगा, तस्दीक है तो तस्दीक नजरी हो जाएगी। नजरी का मद्दे मुकाबिल बदीही है या ज़रूरी, एक लफ्ज़ में एक ही चीज़ है। वो चीज़ जिसके माने को, जिसकी हकीकत को समझने के लिए, इदराक में लाने के लिए गौर व फिक्र के परासे से गुजरने की एहतियाज ना हो। गौर व फिक्र के परासे से गुजरे बगैर ही उसके माने की समझ में आ जाए, उसकी हकीकत का इल्म और इदराक आपको हासिल हो जाए, तो ऐसा इदराक, ऐसा इल्म जो आपको गौर व फिक्र किए बगैर हासिल हो गया है, इसको बदीही कहते हैं। तसव्वुर होगा तो ये तसव्वुर बदीही कहलाएगा, अगर तस्दीक है तो ये तस्दीक बदीही कहलाएगा। ठीक हो गई बात? ये हिस्सा जो बदीही है ये साइड पर रख दो, ये हमारी दलील का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको हमने बयान इसलिए किया है क्योंकि जब दो किस्में बयान करेंगे तो एक बयान करोगे तो एक तो किस्म ही नहीं होती ना, तो ये हमारी दलील का हिस्सा नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी दलील का हिस्सा है तसव्वुर नजरी, तसव्वुर तस्दीक नजरी, तो फिर मद्दे मुकाबिल किस्म को भी बयान करना जरूरी था, ताकि आपके जहन में ये ना आए भी किस्म एक है। जो तसव्वुर नजरी है, जो तस्दीक नजरी है कि जिसका इदराक, शऊर, समझ हासिल करने के लिए, फहम हासिल करने के लिए, अभी लाज़ फहम बोल गया हूँ चूँकि आज का मौजू यही है, फहम हासिल करने के लिए हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है ना? वो गौर व फिक्र का जो प्रोसेस है, उस गौर व फिक्र के मरहले में इंसान अपनी फिक्र को इस्तेमाल करते वक्त खता का शिकार हो जाता है। ठीक है? खता का शिकार कहाँ होता है? अपनी फिक्र को इस्तेमाल करने में। जब फिक्र को गलत इस्तेमाल करेगा तो फिक्र उसको नतीजा गलत देगी, सही इस्तेमाल करेगा तो नतीजा उसको सही मिलेगा। ठीक हो गई बात? तो अब ऑटोमेटिकली इंसानी सोच के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि यार कोई ऐसा कानून होना चाहिए, कोई एक ऐसा आला होना चाहिए जिस कानून और आले का सहारा लिया जाए फिक्र इस्तेमाल करते वक्त, तो फिक्र खता से महफूज रहे, सही अपने प्रोसेस को जो है कंप्लीट करे ताकि नतीजा हमको ठीक मिले। तो खता से बचने के लिए मकाम फिक्र में, तफकीर में खता से बचने के लिए इंसानी फिक्र तकाजा करती है किसी कानून का सहारा लेना चाहिए। बच्चा जो है कलम से जो है वो लाइनें बना रहा है, तो लाइनें आड़ी टेढ़ी बन रही हैं, तिरछी बन रही हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है उसे जहन में ख्याल पैदा होता है या एहतियाज का तकाजा पैदा होता है, यार मेरे हाथ में मस्तर होना चाहिए, क्या बोलते हैं पैमाना, पैमाना फुटा होना चाहिए, ताकि जो है वो उसकी मदद से मैं जो है खात खींचूँ, लकीरें बनाऊँ तो मेरी लकीरें सीधी होनी चाहिए, सारी लकीरें सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो लकीरों के टेढ़े होने की वजह से उसको मस्तर की एहतियाज का एहसास पैदा हुआ है। फिक्र में खता सरजद होने से इंसान के शऊर के अंदर ही एक एहसास पैदा होता है कि यार मेरे पास भी कोई ऐसा मस्तर होना चाहिए जो फिक्र को बिल्कुल ठीक ठीक चलाए और खता से बचा सके। होता है नहीं होता? तो जब ये सवाल पैदा हुआ शऊर के अंदर, ये आवाज़ आई कि भाई इस फिक्र को खता से बचाने के लिए किसी कानून का, किसी मस्तर का, किसी आले का, पैमाने का होना ज़रूरी है, तो फिर हमने उलूम के अंदर नज़र की कोई ऐसा इल्म कानून मिल जाए जिसकी अगर पाबंदी की जाए तो हमारी फिक्र खता से महफूज रह सके। तो वो इल्म जो खताए फिक्री से इंसान को बचाता है, उस इल्म का नाम मंतिक। तो यहाँ से क्या साबित हो गया? ये 3-4 जो है उसने जो है स्टेप बनाए हैं कि इंसान मंतिक पढ़ने का मोहताज है, मंतिक पढ़ने की इंसान को एहतियाज है। ये नुक्ता समझ में आ गया? ये उसका माहसल है, लेकिन इस नुक्ते को बयान करने के लिए मतलब यही है भाई, मकसद पहुंच गया है। तो मतलब यही सीधा साधा है जो आप समझ गए, हमने 4-5 मिनट के अंदर आपको जहमत दी। लेकिन इस मतलब को बयान करने के लिए जो उसने इबारत बनाई है, खाना पेश करने के लिए बर्तनों के डिज़ाइन होते हैं, वही हलवा आप हाथ पर रख के भी खा सकते हैं,
ڈسپوزل میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور چینی کی بہترین پلیٹ میں رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, برتن ہی تبدیل ہو گیا نا. کہتے ہیں مطلب یہی ہے. اسی مطلب کو سارے مصنفین نے بیان کیا ہے. شیخ المظفر نے بیان کیا ہے, حاشیہ نے بیان کیا ہے, شمسیہ نے بیان کیا, فلاں سب بیان کر رہے ہیں. لیکن مصنف نے ملا تفتازانی نے اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے جو عبارت اور برتن استعمال کیے ہیں ان کا ڈیزائن بھی ایک علمی شے ہے. تو ہم اب جس چیز کو فوکس کرنے لگے ہیں وہ مطلب نہیں ہے, کیا ہے؟ عبارت ہے. مصنف کا انداز بیان ہے, اس کی ٹیکنیک ہے. توجہ فرمائیے. کہاں ہے بھائی واپس وا یکتسمان یکتسمان تثنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. العلم ان کان اذعانا فهو تصدیق و الا فهو تصور. و یکتاس کدھر جائے گی ضمیر ہما کی؟ تصور اور تصدیق کی طرف. وہ دونوں, اب ترجمہ کرو یکتسمان کا. تقسیم ہوتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں. اور اچھا, یکتسمان باب افتعال ہے. باب افتعال جو ہے وہ لازم کے باب افتعال لازم کا باب ہے. اچھا ہاں جی, افتعال بھی لازم ہے, انفعال بھی لازم ہے, دونوں لازم ہے. الاقتسام مصنف محشی جس نے یہ حاشیہ لگایا, شرح لگائی ہے, ملا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ مصنف نے باب افتعال ہے, مزید فی کہا ہے, لیکن اس نے اس کو استعمال کیا ہے بمعنی القسمت, قسم یقسم تقسیما و قسمتا, مجرد کے معنی میں. مزید فی کے باب کو استعمال کیا کس معنی میں؟ مجرد کے معنی میں. تو پھر اب معنی جو ہے اگر اس کا آپ لیں گے لازم تو معنی بنے گا یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں. لیکن اگر مجرد کے معنی میں چلے جاؤ تو پھر کیا بنے گا؟ یہ دونوں تقسیم کرتے ہیں. بھئی آپ نے کس بنیاد پر جو ہے یہ مزید فی کا معنی مجرد والا لے لیا ہے؟ آئے کہاں گیا ہے؟ علی ما فی الاساس. اساس اللغت ایک ڈکشنری ہے, کتاب ہے, المنجد ہے وغیرہ جس طرح, اسی طرح ایک کتاب ہے اساس اللغت. کہتے ہیں علامہ, یہ افتعال کو میں نے مجرد کے معنی میں لیا ہے اس قول کی بنا پہ جو اساس اللغت کے اندر آیا ہے. وہاں اس نے قول بیان کیا ہے لغت لکھنے والے نے کہ باب افتعال اپنے مجرد کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. تو اقتسام جو ہے وہ قسم یقسموں کے معنی میں استعمال ہو گیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا, اب آئے تفسیریہ لے کر آتا ہے. کہتا ہے اے یقسم التصور والتصدیق, یہ دونوں تقسیم کرتے ہیں کس کو؟ کلان من وصفین. تثنیہ قانون ہے, اضافت کی وجہ سے گر جائے گا. کلان من وصفائے آل ضرورت وال اقتصاب. اقتصاب کا لفظ آگے آ رہا ہے. دو صفتیں ہیں, ایک صفت کا نام ہے ضرورت, دوسری صفت کا نام ہے اقتصاب. ان دو صفتوں کو تقسیم کرتے ہیں کون؟ تصور اور تصدیق. اچھا بھائی, وصفائے آل ضرورت, ضرورت کی وصف کو تقسیم کرتے ہیں. ضرورت کیا ہوتا ہے؟ اے الحصول بلا نظر, بغیر غور و فکر کے کسی شے کا معنی مطلب حاصل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضرورت. وال اقتصاب, اقتصاب کا عطف کس پہ ہے؟ وصفائے آل ضرورت بال اقتصاب. اور جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں اقتصاب کی صفت کو. اقتصاب کیا ہے؟ آئے تفسیریہ کے ساتھ بولتا ہے الحصول بالنظر. اقتصاب وہ چیز کہ جس کا معنی, جس کا فہم ادراک غور و فکر کے بعد حاصل ہو. جب تقسیم کرتے ہیں تو فَيَأْخُذُ الْتَصَوُّرُ قِسْمًا. جب دو لوگ بیٹھ کے تقسیم کر رہے ہوں تو تقسیم کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کریں گے تو حصہ اپنا اپنا اٹھا لیں گے. حصہ اٹھا لینے کو شارح کہتا ہے یاخذ التصور قسمان, اپنا حصہ تصور اٹھا لے گا.
मिनल ज़रूरत, ज़रूरत से। ठीक है, जब अपना हिस्सा उठा लेगा तो जैसे ही अपना हिस्सा उठाएगा फयसीरो ज़रूरियान, तो ये तसव्वुर ज़रूरी हो जाएगा। बकिस्मन मिनल इक्तिसाब है, और फिर इक्तिसाब को दोनों मिलकर तकसीम करेंगे, बांटेंगे। जब बांटेंगे तो तसव्वुर अपना हिस्सा उठाएगा, जैसे ही उठाएगा तो फयसीरो कसबियान, ये तसव्वुर क्या हो जाएगा? कसबी हो जाएगा। वकज़ाल हाल फिल तस्दीक, तस्दीक भी बिल्कुल इसी तरह है। वो भी जब अपना हिस्सा उठाएगी, उठाने के बाद नजरी हिस्सा उठाएगी तो तस्दीक नजरी हो जाएगी, कसबी उठाएगी तो बदी उठाएगी तो बदी ही हो जाएगी। सवाल ये है कि भाई साहब, दो बंदे बैठ के किसी चीज़ को बांट रहे हैं तो हिस्सा उठा लेंगे, ये तो समझ आ रही है बात। तकसीम करने वाले जब तकसीम करते हैं तो जब बांट लिया तो हर कोई अपना हिस्सा उठा लेगा, इतनी बात तो वाज़ेह है। लेकिन हिस्सा उठाने के बाद फिर आप अगली बात जो कह रहे हो कि जैसे ही हिस्सा उठाएगा उसी की तरफ ये मंसूब हो के ये तकसीम हो जाएगा। आसान तो उसी की तरफ मंसूब हो जाएगा, यानी उसी की किस्म में ढाल जाएगा। ये कहाँ से आपने समझा है? ये टेक्निक है जो इबारत को समझना है हमें। अब रुको, इसको मैं खोलने लगा हूं। जब आप युकस्सिमु का तर्जमा करते हो, ये दोनों बांटते हैं, तो बांटने वाले कौन है? तकसीम करने वाले कौन है? तसव्वुर तस्दीक। किसको बांट रहे हैं? जरूरत को। तो जिसको बांट रहे हैं तकसीम वो हो रहा है। लफ्ज़ों पे ध्यान दो यार, लफ्ज़ के अलावा मेरे पास कोई और आला नहीं है अपने मताले को आपके ज़हन तक पहुंचाने का। मेहरबानी करें, लफ्ज़ों पे ध्यान दें। तकसीम कौन कर रहे हैं? दो मौलवी मिलके हलवे की प्लेट को तकसीम करेंगे, तो अब मकसम कौन है? मौलवी मुकस्सिम है। जो तकसीम हो रहा है वो मकसम है, जिसको मकसम यानी जिसको तकसीम किया जा रहा है। तसव्वुर तस्दीक तकसीम करने वाले हैं। किसको तकसीम कर रहे हैं? तो जो शायद तकसीम हो रही हो वो क्या कहलाती है? मकसम। तो तसव्वुर बनेगा ज़रूरत और इक्तिसाब क्या बनेंगे? मकसम। जब वो मकसम बनेंगे तो इसका मतलब है ज़रूरत तकसीम हो रही है, ज़रूरत तसव्वुरी और ज़रूरत तस्दीकी की तरफ। इक्तिसाब तकसीम हो रहा है, इक्तिसाब तसव्वुरी और इक्तिसाब। बात समझ में आई है? मुसन्निफ की इबारत के मुताबिक कौन मकसम बन रहे हैं? ज़रूरत और इक्तिसाब। वो दोनों तकसीम हो रहे हैं तसव्वुर इक्तिसाबी की तरफ, या ज़रूरत तसव्वुरी, ज़रूरत तस्दीकी। इक्तिसाब तसव्वुरी, इक्तिसाब तस्दीकी की तरफ। दीगर उलमा ने इस मतलब को बयान किया है। वो कहते हैं तसव्वुर और तस्दीक तकसीम होते हैं। तसव्वुर तकसीम होगा, दो किस्में बनेंगी, तसव्वुर ज़रूरी, तसव्वुर इक्तिसाबी। तस्दीक तकसीम होगी, तस्दीक ज़रूरी, तस्दीक कसबी। ये तकसीम कर रहा है उलट। इक्तिसाब तकसीम हो रहा है तसव्वुर तस्दीक की तरफ। तो इक्तिसाब तसव्वुरी, इक्तिसाब तस्दीकी। ज़रूरत तकसीम हो रही है तसव्वुर और तस्दीक की तरफ। ज़रूरत तसव्वुरी, ज़रूरत तस्दीकी। फर्क समझ में आया नहीं है? दीगर उलमा ने तसव्वुर तस्दीक तकसीम किए हैं, उनको मकसम बनाया है। मुसन्निफ की इबारत में मकसम कौन बन रहे हैं? मुसन्निफ कहता है, मुहश्शिर कहता है कि मुसन्निफ की मुराद भी वही है जो दीगर उलमा की है। जो मकसम उन्होंने करार दिया है मुल्ला तफ्ताज़ानी के नज़दीक भी मकसम वही है। यानी जैसे दीगर उलमा ने कहा है कि तसव्वुर तस्दीक तकसीम होते हैं बदीही नज़री की तरफ, मुसन्निफ भी यही कहना चाहता है। अच्छा भाई, लेकिन बज़ाहिर हमने ऐनक लगा के देखा, हमको तो ये नज़र आया है कि ये तकसीम हो नहीं रहे, कर रहे हैं,
اور جو تقسیم ہو رہا ہے وہ مقسم کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال میں اب سچویشن بن گئی ہے، ٹھیک ہے، جواب کی طرف منتقل ہونے لگا ہوں میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر دراصل تقسیمیں ہیں دو، ایک تصور کی تقسیم ہے بدیہی نظری کی طرف، ایک تصدیق کی تقسیم ہے بدیہی اور نظری کی طرف۔ تو کتنی ہو جائیں گے تقسیمیں؟ دو۔ ایک بار آپ تصور کو تقسیم کر رہے ہو بدیہی نظری کی طرف، دوسری بار تصدیق کو تقسیم کر رہے ہو بدیہی نظری کی طرف، تو کتنی تقسیمیں ہو گئیں؟ دو ہو جائیں گی، ایک بار تصور کی، ایک بار دو بار بیان کرتا ہے، عبارت لمبی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس نے شرفی کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو شرفی لینے کے لیے صحیح روز تیاری کر کے آیا کرو یار، وعدہ کیا نا کہ ایک گلاس بھی زیادہ نکل آئے تو شرفی دوں گا۔ اچھا، تو اب مصنف نے فنی ٹیکنیک دکھائی ہے کہ دو تقسیموں کو لمبی عبارت کے ساتھ الگ الگ بیان کرنے کی بجائے اس نے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے جس میں دونوں کو تقسیم کیا ہے، تصور کو بھی تصدیق کو بھی، اور وہ کیا ہے؟ یکتاسمان، وہ دونوں تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جب تقسیم کرتے ہیں تو پھر یہ خود کیسے مقسم ہو گئے؟ مقسم تو وہ ہو گئے جس کو یہ تقسیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رکو، صراحتاً وہ تقسیم ہو رہے ہیں لیکن من باب التزام وہ نہیں، یہ ان کی طرف تقسیم ہو رہے ہیں۔ اگر صریح عبارت دیکھی جائے تو بدیہی اور نظری تقسیم ہو رہے ہیں تصور تصدیق کی طرف، لیکن اگر من باب التزام دیکھا جائے تو وہ نہیں، تصور تصدیق تقسیم ہو رہے ہیں بدیہی اور نظری کی طرف۔ تو صریح عبارت میں وہ تقسیم ہو رہے ہیں، جو التزامی عبارت ہے اس میں یہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو جو ہے اور التزامی عبارت استعمال کی جاتی ہے کب؟ جب بلاغی تقاضا مراد ہو۔ بلاغت میں اشارہ جو ہوتا ہے، بولتا صراحتاً انسان کچھ اور ہے لیکن من باب التزام جو چیز ہوتی ہے مراد وہ ہوتی ہے۔ بلاغت کا قانون یہ ہے کہ جو صراحتاً تم نے بولا ہے نا وہ مراد نہیں ہوتا، مراد وہ ہوتا ہے جو تمہارا مدرور التزامی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، خطبہ حضرات جب مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ نقطہ لگاتے ہیں، نقطہ جب لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اشارہ کسی اور مطلب کی طرف دے رہے ہوتے ہیں جس پر جو ہے وہ مجمع جھانپ لیتا ہے، جو صراحتاً بول رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو ایک میں نقطہ آپ کو سناتا ہوں۔ جنگ خندق کا واقعہ پڑھتے ہیں ذاکر؟ اس نے آ کے حضور کے دروازے پر کہا کہ نیزہ گاڑا اور مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، تو حضور کے دروازے پر، خیمے کے دروازے تک پہنچ گیا وہ جس نے خندق عبور کی تھی۔ نے کہا جی کوئی مبارز ہے تو میدان میں بھیجو۔ حضور نے فرمایا مان لے حاضر کل، سنا یا نہیں سنا؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ انک لعلی خلق عظیم، اس بندے کو آپ نے جو ہے وہ قلب کہہ دیا ہے، یہ کام تو آپ ہم پہ چھوڑے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس نے مبارز مانگا ہے تو مبارز بھیجے اس کے مقابلے میں، یہ آپ نے اس کو کیا کہہ دیا؟ تو اب یہاں سے مذاکرے شروع ہوتی ہے۔ حضور نے ان کو کیوں قلب اس لیے کہا ہے چونکہ اس نے آ کے حضور کے خیمے کے دروازے پر آ کے دھمکی لگائی ہے، تو حضور کے دروازے پر اس نے آ کے دھمکی لگائی، حضور نے اس کو قلب کہا۔ تو یہاں سے پتہ چلا جو بھی ان کے دروازے پر آ کر بھونکے وہ کتا ہوتا ہے۔ اشارہ کہاں تک گیا؟ دور تک گیا یا نہیں؟ اچھا، تو بلاغت میں جو صراحتاً بولا جاتا ہے وہ مقصود متکلم نہیں ہوتا، مقصود متکلم وہ ہوتا ہے جس کی طرف اس نے بلاغی رمز کے ذریعے اشارہ دیا ہوتا ہے۔ وہ جو اشارہ ہوتا ہے نا، دلالت التزامی جو ہے وہ اشارے کا کام دیتی ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو اشارے کہتا ہے کہ مصنف نے صراحتاً یہی کہا ہے کہ ضرورت اکتساب تقسیم ہو رہے ہیں،
لیکن اگر بلاغی تقاضے کے مطابق دلالت التزامی کی رمز کو سامنے لا کر اگر دیکھا جائے تو پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ دونوں ادھر تقسیم ہو رہے ہیں۔ اچھا بھئی اب یہ بلاغی تقاضا ہم مختصر اتنی اچھی طریقے سے نہیں پڑھ کے آئے، بلاغی تقاضا تھوڑا واضح کیا جائے، اجازت ہے نا ملک صاحب، کہ یہ دونوں کیسے ادھر تقسیم ہوتے ہیں۔ اب سنو، قانون یہ ہے کہ جب انسان کسی صفت کو کسب کرتا ہے نا، ٹھیک، تو اس صفت کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ دھیان نہیں دے رہے ہو یار، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ انسان جب کسی صفت کو کسب کرتا ہے تو انسان اسی صفت کی طرف، آپ نے علم کسب کیا، منسوب ہو گئے، علم کی طرف نہیں ہو گئے تو ہو گئے۔ اچھا جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، صفت کو کسب کیا، ڈاکٹر کی طرف منسوب ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہو گئے، آسان تو اب ایک دو مثالیں کافی ہیں، باقی سارا منظر ذہن میں آ گیا۔ انسان جس صفت کو کسب کرتا ہے وہ صفت کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی نا بات؟ ضرورت اور اکتساب دو صفتیں ہیں، تو جو ہے ضرورت یعنی بغیر غور و فکر کے حاصل ہونے والی شے، اکتساب غور و فکر کے ذریعے حاصل ہونے والا ادراک اور شعور۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ صفتیں ہیں۔ کس کی؟ تصور اور تصدیق کی۔ تصور نظری ہوتا ہے، نظری ہونا تصور کی صفت ہے، تصور بدیہی ہوتا ہے، بدیہی ہونا اس تصور کی، یہ دونوں کیا ہیں؟ صفتیں ہیں۔ صفت کو جب کسب کرے تو اس صفت کی طرف وہ منسوب ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا یہ دونوں صفتیں کیا ہیں آپس میں؟ متضاد۔ ضرورت اور اکتساب متضاد ہیں، متباینین ہیں، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، محل بعد میں جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ جب تصور نے اپنا حصہ لیا ادھر سے تو یہ صفت اس نے کسب کر، جب کسب کر لی تو صفت کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ منسوب۔ منسوب ہو جانے کی وجہ سے تصور کیا ہو جائے گا؟ ضروری۔ تصدیق اپنا حصہ لے گی، جیسے ہی لے گی صفت کسب کر لے گی، کسب کر لے گی تو اس کی طرف کیا ہو جائے گی؟ منسوب۔ تصدیق کیا ہو جائے گی؟ ضروری۔ ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اب اسی طرح تقسیم کرو اکتساب کو۔ اکتساب کے دونوں حصے جب لیں گے تو صفت کسب کر لی، جیسے ہی صفت کسب کر لی تو اس کی طرف کیا ہو جائیں گے؟ منسوب ہو جائیں گے۔ منسوب ہونے کی وجہ سے تصور بھی تقسیم ہو جائے گا، ضرورت کی طرف تصدیق بھی، وہکذا اکتساب کی طرف۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی انہوں نے اپنی صفتوں کو کسب کیا ہے، جب بانٹ رہے تھے تو کسب کیا ہے لیکن منسوب نہیں ہوئے تو پھر کیا پرابلم ہو جائے گا؟ ضرورت اکتساب ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، اور ضدین جو ہے جب یہ دونوں اپنے حصے لیں گے، تصور نے حصہ لے لیا، ضرورت سے بھی جیب میں ڈالا، اکتساب سے بھی جیب میں ڈالا، اور یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ ضدین۔ جب ضدین کو جیب میں ڈالے گا اجتماع ضدین ہو جائے گا۔ ضدین جمع نہیں ہوتی، لا محالہ پھر ضدین کے درمیان آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ضدین جس ظرف میں آ رہی ہیں اس ظرف کے حصے دو کیے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس ظرف کے حصے دو کر دیے جائیں تو پھر تو اجتماع ضدین نہیں ہوگا نا۔ تو پھر کیا کرے گا تصور؟ جب یہ صفت کسب کرے گا تو اس کی طرف منسوب ہو جائے گا، تصور کا اپنا ایک حصہ اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے تصور کی تقسیم ہو جائے گی، تصور نظری۔ اور دوسرا حصہ جب لے گا تو پھر تصور کا یہ دوسرا حصہ دوسری صفت کی طرف منسوب ہو جائے گا، تو تصور کیا ہو جائے گا؟ تصور کسبی۔ تو ہیں بانٹ رہے، جب بانٹ رہے ہیں تو مقسم بظاہر نظری اور کسبی وہ لگ رہے ہیں، لیکن وہ ہیں ان کی صفتیں، تصور تصدیق کی وہ ہیں صفتیں۔ جیسے ہی اپنی صفتوں کو یہ کسب کریں گے تو قانون یہ ہے کہ صفت کو جب کسب کرے تو پھر یہ کسب کرنے والا اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، تو منسوب ہونے کی وجہ سے یہ خود ادھر تقسیم ہو جائیں گے۔ ان کا ادھر تقسیم ہو جانا یہ بلاغت ہے، ان کا ادھر تقسیم ہونا یہ صراحت ہے۔ اس سے زیادہ میرا راتب نہیں ہے یار۔ فالمذکور فی ہذہ العبارات صریحا، اس عبارت کے اندر جو صریحا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہوا انقسام الضرورات والاکتساب، ضرورت اور اکتساب تقسیم ہو رہے ہیں تصور اور تصدیق کی طرف،
یہ صریح مطلب مذکور ہے عبارت کے اندر. وَيُعْلَمُ انقسام كل من التصور والتصدیق الى الضروری والاکتسابی ضمناً و کنایتاً. لیکن تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے ضروری اور کسبی کی طرف. یہ مطلب معلوم ہو رہا ہے کنایتاً و بلاغتاً. واحیا اور کنایا یا کنائی عبارت ابلغ و احسن من التصریح. کنائی عبارت ابلغ زیادہ بلیغ ہوتی ہے کس عبارت سے؟ من التصریح صراحت والی عبارت سے. السلام علیکم.